बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम माहम है। मैं एक गांव में रहती थी। गांव का माहौल बहुत सादा और बहुत पुराने ख्यालात के लोग थे। दुनिया जितनी आगे बढ़ गई थी, मेरे गांव के लोग उस मुकाबले में आज भी पहले जैसे थे। उसी गांव का मैं भी हिस्सा थी। मेरी अम्मा सिंधी कढ़ाई का काम करती थी। जब मैं जवान हुई तो मैं भी अम्मा का हाथ बटाने लगी। मेरी एक बेहतरीन सहेली थी जो हमारे घर के बिल्कुल साथ रहती थी। हम दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी, एक दूसरे के साथ साथ रहती। हम दोनों को कुछ बनने का शौक था, मगर हमारे वसाइल इतने ना थे कि हम कुछ कर सकती। अम्मा ने 5 जमातें पढ़ाकर हमें सिलाई कढ़ाई और शीशा गरी के काम पर लगा दिया। मैंने और मेरी सहेली ने अम्मा से ही ये काम सीखा था। मेरी अम्मा इस काम में पूरे गांव में मशहूर थी, मगर अब वो मुझे ये हुनर मज़ीद सिखाना चाहती थी ताकि मैं ये काम बड़े पैमाने पर कर सकूं। मेरी सहेली भी इस काम में दिलचस्पी लेती थी। वो शीशा गरी बहुत खूबसूरती से करती थी। हम दोनों मिलकर बेहद खूबसूरत चादरें और दुपट्टे तैयार किया करती थी, जो गाँव में तो चंद पैसों में बिकती थी, मगर वो कीमत हमारी मेहनत के मुकाबले में कम होती थी। हमारे गाँव की कुछ औरतें शहर में हवेलियों में और बंगलों में काम किया करती थीं, मगर हमारे यहाँ इस सब को अच्छा नहीं समझा जाता था। लोगों के नौकर बनने से बेहतर खुद के गुलाम बनने को अहमियत दी जाती थी। एक रोज़ मैं और मेरी सहेली एक दुपट्टा बना रहे थे जब हमारी हमसाई हमारे घर आई। हमारी बनाई हुई चादर देखकर बेहद खुश हुई। फिर अम्मा से कहने लगी, तू क्यों बच्चियों को यहाँ रोंद रही है? जितना इनके पास हुनर है, मेरे मालिक बहुत अमीर हैं, उनकी बीवी को ऐसी चादरें बहुत पसंद हैं। अगर मैं एक चादर ले जाऊँ और उसको पसंद आ जाए तो वो और चादरें भी अच्छे दामों में बनवा सकती है। हमसाई की बात सुनकर मेरी आंखें तो चमक ही उठी, मगर अगले ही पल मेरी अम्मा की बात ने मेरी सारी खुशियां मलिया मेट कर दी। जब अम्मा ने हमसाई से कहा कि नहीं, मेरी जवान बेटियां हैं, मैं किसी सूरत इनको शहर नहीं भेजूंगी, अब तो बस इनकी शादियां करनी है। मैं हमसाई का ख्याल किए बगैर अम्मा के आगे बोल उठी कि मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ, मुझे शहर भेज दो ताकि मैं कुछ बन सकूँ। मगर अम्मा ने मुझे टोक दिया कि इतने बड़े ख्वाब देखने की ज़रूरत नहीं है। हम देहाती लोग हैं, सीधे साधे से, हम शहरी लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। हमसाई मुंह बनाती हुई घर से जाने लगी तो मैंने झट से उसको एक चादर थमा दी, जो मैंने और मेरी सहेली ने कुछ दिनों पहले ही 1 हफ्ता लगाकर मुकम्मल की थी, और उस हमसाई से कहा कि ये अपनी मालिकन को दिखा देना। वो भी खुश होती वहाँ से चली गई। मैं गुस्से में वापस अम्मा के पास आई और उनसे कहने लगी कि आप क्यों नहीं चाहती कि हम आगे बढ़ें? आप हमारी कामयाबी से जलती हैं, तभी हमें यहाँ ही रोक के यहाँ ही खाक कर देना चाहती हैं। आपने तो शहर ना देखा और ना आगे बढ़ी, सारी ज़िंदगी इसी गांव के लिए वक्फ कर दी, मगर यहाँ क्या मिला? कुछ भी नहीं। आज तो आपके पास इतने भी पैसे नहीं कि मुझे आगे तालीम ही दिलवा सकती। अम्मा को शायद मेरे इस लहजे की उम्मीद नहीं थी, तभी वो मुझे हैरानगी से देखने लगी और उसके बाद आंखों में आंसू लिए कमरे में जाने लगी। फिर कुछ देर ठहर कर मेरी तरफ देखा, कहने लगी, मेरे लिए मेरी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं, ना तुम्हारी पढ़ाई ना तुम्हारी कामयाबी। शहरी हालात कैसे हैं ये तुम नहीं, मैं बेहतर जानती हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें रोक रही हूँ कि अभी अपने कदम रोक लो, अभी अपने लालच को रोक लो। हो सकता है कोई तुम्हारी भूख देखकर तुम्हें दाने डालने के बहाने जाल में फंसा ले और तुम हमेशा के लिए कैद होकर रह जाओ। अम्मा मुझे समझा रही थी, मगर मुझे अम्मा की बात सिर्फ तंज और बद्दुआ लगी। मगर माँ बाप के तजर्बे इंसान को बहुत से मसाइब से बचा लेते हैं, और वो औलाद जिसने माँ बाप का दिल दुखाया हो, वो कभी भी कामयाबी की सीढ़ी नहीं चढ़ सकती। मगर औलाद की ज़िद के आगे माँ बाप को अक्सर मजबूर होना ही पड़ता है। मैं अम्मा से बस हर वक्त ज़िद करती रहती। अम्मा मुझे एक ही बात समझाती कि इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता, मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। दिन गुजरते गए, मेरे और अम्मा के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते गए। कई हफ्ते बीत गए मगर मेरी हमसाई वापस ना आई। मुझे अम्मा पर और गुस्सा आने लगा कि पहले ही जब नहूसत डाल देंगी तो कैसे कोई काम आगे बढ़ेगा। एक रोज़ दोपहर का वक्त था, जब मैं और मेरी सहेली खामोशी से चादरें बना रहे थे। साथ ही साथ हल्की फुल्की गुफ्तगू भी जारी थी, और गुफ्तगू का मौजू हमसाई और चादरें ही थी कि अचानक दरवाज़ा खटकने की आवाज़ आई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो एक उधेड़ उम्र आदमी मेरे सामने खड़ा था, मगर उसकी शख्सियत ऐसे वाज़े थी जैसे वो किसी बड़े घराने से ताल्लुक़ रखता है।
میں نے پہلے تو حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، پھر اس سے پوچھا کہ جی آپ کو کس سے ملنا ہے؟ تو کہنے لگا کہ یہاں پر کوئی بچیاں چادریں بناتی ہیں، اور پھر میری ہمسائی کا نام لے کر کہنے لگا کہ مجھے انہوں نے بھیجا ہے، میری بیوی کو یہاں کی بنائی گئی چادریں بہت پسند آئی ہیں۔ اس آدمی کی باتیں سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اس سے بولا کہ میں ہی ہوں جو چادر بناتی ہوں، اور اسے گھر کے اندر لے گئی۔ شاید یہ میری زندگی کی دوسری غلطی تھی۔ پہلی غلطی اپنی ماں کی نافرمانی کر کے کی تھی۔ وہ آدمی گھر آ گیا، مجھ سے مختلف اقسام کی چادریں اور دوپٹے دیکھنے لگا، پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگا کہ مجھے اس طرح کی چادریں اور دوپٹے 100 پیس چاہیے جن کا معاوضہ بھی اچھا ہوگا۔ میں تو اس کے آرڈر کرنے پر حیران رہ گئی۔ میں نے مسکرا کر جلدی سے ہاں کہا اور اس سے وقت پوچھا۔ اس نے مجھے 1 مہینے کا وقت دیا، جس پر میں اور میری سہیلی خوش ہو گئے، کیونکہ 1 مہینے کا وقت ہم دونوں کے لیے بہت زیادہ تھا۔ مگر ایک بات جو اس نے کہی ہم سب کو حیران کر گئی۔ جب اس نے کہا کہ جب چادریں تیار ہو جائیں تو اپنی ہمسائی کے ساتھ یہ ہمارے گھر لے آنا، تم لوگ بہت ہنرمند ہو سکتا ہے تم لوگوں کے لیے کوئی اور کام بھی نکل آئے۔ میں تو آسمان پر اڑنے لگی۔ اماں تو خاموش ہو گئی۔ اماں مجھے کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ مجھے حیرانگی تو ہوئی، مگر میں نے یہ بھی سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ پیسے آتے کسے برے لگتے ہیں، شاید اماں اسی لیے خاموش ہے۔ میں اور میری سہیلی کام میں جٹ گئی۔ پورا 1 مہینہ اماں بس دور بیٹھی ہمیں دیکھ دیکھ کر اپنے آنسو صاف کرتی رہتی۔ درمیان میں اکثر ان کو سمجھاتی، جس پر اماں خاموش رہتی۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ 1 مہینے کا وقت پڑ لگا کر گزر گیا۔ وہ دن بھی آ گیا جس روز ہم نے آرڈر شہر پہنچانا تھا۔ میری ہمسائی صبح سویرے گھر آئی۔ میں اور میری سہیلی تیار کھڑے تھے۔ اماں تو جیسے حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے ہمیں روکنا چاہتی ہوں۔ میں کچھ دیر رک کر اماں کو دیکھتی رہی، مگر ہمسائی کے جلدی مچانے پر مجھے شہر کے لیے جانا پڑا۔ اماں ہمیں دروازے تک چھوڑنے آئی تھیں اور ہمیں دعاؤں میں رخصت کر دیا۔ شہر جانے میں ہمیں چند گھنٹوں کی مسافت کرنی پڑی، مگر یہ چند گھنٹے میری زندگی کے سب سے سخت گھنٹے تھے۔ دل میں ماں کو ناراض کرنے کا دکھ بھی تھا اور کسی انجان جگہ جانے کا خوف بھی تھا۔ ہم شہر پہنچے تو زندگی میں پہلی بار اتنی رونق دیکھ کر میری اور میری سہیلی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہمیں مالک کے گھر لے جایا گیا۔ اتنا بڑا بنگلہ دیکھ کر میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ہم دونوں کو ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ مالک کی بیوی جب کمرے میں آئی تو میری تو حیرت سے آنکھیں پھیل گئی، کیونکہ وہ تو بہت بڑے گھونگھٹ میں تھی۔ میں نے تو سن رکھا تھا کہ شہری لوگ بہت ماڈرن ہوتے ہیں، مگر یہ کیا تھا؟ میری نظر مالکن کے ہاتھوں پر پڑی تو ایک مرتبہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مگر اپنا وہم سمجھ کر میں نے نظر انداز کر دیا۔ مالکن کو ہماری بنائی گئی چادریں بہت پسند آئی تھیں۔ اتنی دیر میں مالک بھی آ گیا اور ہمیں وہاں دیکھ کر مسکرانے لگا۔ وہ ہماری چادروں کی تعریفیں کرنے لگا، کہنے لگا میرا بہت بڑا بزنس ہے، تم دونوں بہت محنتی ہو اور تم دونوں کے پاس بہت ہنر ہے۔ اگر تم دونوں چاہو تو میں تم دونوں کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، جس سے تم لوگوں کو اچھا معاوضہ بھی مل جائے گا اور تم لوگوں کے گھر کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں اپنی سہیلی کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگی اور دل میں سوچنے لگی کہ ایسے لوگ بھی اس دنیا میں زندہ ہیں جو دوسروں کا بھلا چاہتے ہیں۔ مالک نے ہمیں بہت بڑے بڑے خواب دکھائے اور ہم دونوں سیدھی سادی گاؤں میں رہنے والی لڑکیاں مالک کے خوابوں پر یقین کرنے لگیں۔ مالک نے ہمیں گاؤں واپس بھیج دیا اور کہا کہ میں جلد ہی تم لوگوں کے لیے کچھ کرتا ہوں۔ ہم گھر آ گئیں اور بہت خوش تھی، کیونکہ مالک نے ہمیں بہت زیادہ معاوضہ دے دیا تھا۔ میں نے آتے ہی سارے پیسے اماں کو پکڑائے، مگر اماں کے چہرے پر کوئی بھی خوشی کی رمق نہ تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ تو گزر ہی جاتا ہے۔ اس روز کے بعد نہ مالک نے ہمیں کبھی اپنے گھر بلایا اور نہ ہی کوئی کام دیا۔ میں تو مایوس ہی ہو گئی تھی۔ اب تو جیسے لگنے لگا تھا کہ مالک نے ہمیں بس دلاسا ہی دیا تھا۔ میں تو اب مایوس رہنے لگی تھی، مگر اماں ہمیشہ کہتی تھیں کہ جو رزق تمہارے نصیب کا ہے وہ تم سے کوئی نہیں چھین سکتا، پھر تم چاہے جتنی مرضی چیخ چلا لو یا ہاتھ پاؤں مار لو، جو رزق تمہارے نصیب میں نہیں ہے وہ تمہیں چاہ کر بھی نہیں مل سکتا۔ اور مجھے اماں کی باتیں بہت بری لگا کرتی تھیں۔ کئی روز ہو گئے تھے، اب تو ہمسائی بھی گھر پر نہ آئی تھی۔ میں اگر ہمسائی سے ملنے کا اماں سے کہتی تو وہ مجھے ٹوک دیتی۔ ایک روز ہمسائی بڑی خوش ہمارے گھر آئی اور اماں کو مبارکباد دینے لگی۔ میں بہت حیران ہوئی اور ہمسائی سے پوچھا کہ کس بات کی مبارکباد؟
تو ہمسائی کی بات پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب اس نے کہا کہ تمہیں اور تمہاری ہونہار سہیلی کو مالک دبئی بھیجنے والے ہیں، وہاں ایک جگہ تمہیں کام مل گیا ہے۔ ہمسائی کی بات پر مجھے لگا جیسے میں نے کچھ غلط سنا ہو۔ اماں تو جیسے زلزلوں کی زد میں تھی۔ اماں نے ہمسائی کو دو ٹوک انداز میں انکار کر دیا، مگر ہمسائی مجھے اکیلے میں سمجھانے لگی، دبئی جانے کے فوائد بتانے لگی۔ میں اماں سے جھگڑنے لگی تھی، ہر بات پر غصہ کرتی، ان کو تانے دیتی کہ آپ چاہتی ہی نہیں ہیں کہ ہم آگے بڑھیں۔ میں دبئی جانا چاہتی تھی اور میں نے اس کے لیے اماں اور ابا سے لڑائی کی اور ایک رات اپنی دوست کے ساتھ مل کر شہر بھاگ گئی تاکہ دبئی جا سکوں، جس میں مجھے کامیابی ہوئی۔ ہمسائی کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائے کہ ہم دونوں دبئی جانے والی ہیں۔ مالک نے ہمیں چند دنوں میں ہی دبئی بھیج دیا۔ دل میں کہیں نہ کہیں اماں کو دھوکہ دینے کا دکھ بھی تھا اور یہ سوچ سوچ کر جان نکلتی جا رہی تھی کہ گاؤں والے نہ جانے اماں ابا کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ مجھے اور میری سہیلی کو دبئی بھیج دیا گیا تھا۔ ہم دونوں سہیلیوں کو دبئی میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری مل گئی تھی۔ ہمیں ویزا اور ٹکٹ کمپنی کی طرف سے ملا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچیں تو پہلے تو بہت گھبرائی ہوئی تھیں، زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، مگر اس بات سے مطمئن تھیں کہ مالک کو ہمارے ان پڑھ ہونے کا معلوم ہے، اس نے ہمارے لائق ہی کوئی کام ڈھونڈا ہوگا۔ ہماری ذہانت کے مطابق ہمیں یہاں بھی چادریں بنانے کا کام ملنا تھا، مگر ہماری یہ سوچ بہت جلد غلط ثابت ہوئی۔ جب ہمارا مینیجر ہمیں کمپنی میں لے آیا اور ہمیں کام سمجھانے لگا، کام زیادہ مشکل نہ تھا، ہم کچھ پڑھی لکھی تھیں تبھی کام سمجھ گئے۔ میری تنخواہ پاکستانی 4 لاکھ تھی۔ ہم بہت خوش تھی۔ پہل تو اماں ابا مجھ سے کافی خفا تھے، مگر میں ہمسائی کی مدد سے اکثر اماں ابا سے بات کر لیا کرتی، مگر وہ خاموشی سے بس مجھے دیکھتے رہتے۔ میں اماں سے اکثر معافی مانگتی، روتی، مگر وہ خاموشی سے مجھے سنتی اور پھر فون بند کر دیتی۔ میں ان کو ہر مہینے گھر پر پیسے بھی بھیجا کرتی تھی، مگر میں اس بات سے انجان تھی کہ میرے ساتھ کیا قیامت گزر چکی ہے۔ میں دبئی میں کام کرتی رہی، 2 مہینے ہونے کو تھے، سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، مگر کام اتنا زیادہ تھا کہ گھر کی خبر ہی نہ رہی۔ ہمیں تو یقین نہیں ہوتا تھا کہ پردیس میں اتنا پرسکون ماحول ہوتا ہے، مگر کچھ روز گزرنے کے بعد مجھ سے کمپنی میں ایسا کام کروایا گیا جس سے میری روح کانپ گئی۔ میں چیختی رہی مگر کسی کو مجھ پر ترس نہ آیا۔ ایک روز کمپنی کے مالک نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں مالک کے کمرے میں گئی تو مالک مجھے دیکھنے لگا۔ چونکہ میں بہت خوبصورت تھی تبھی کمپنی کے مالک کی نظر مجھ پر پڑ گئی، مگر میں اس بات سے انجان تھی کیونکہ میں نے آج تک ایسا ماحول نہیں دیکھا تھا۔ مالک نے مجھے اپنے آفس میں بلایا اور کہنے لگے کہ میرے گھر پر ایک کام والی کی ضرورت ہے، معاوضہ اچھا ملے گا، اگر تم کرنا چاہو تو کر سکتی ہو۔ مالک کی بات پر میں پہلے حیران رہ گئی، پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد مالک کو ہاں کر دی۔ مجھ پر پیسے کمانے کا اس قدر جنون تھا کہ میں غلط اور درست کی تمیز ہی بھول چکی تھی۔ میں نے جب اپنی سہیلی سے اس بات کا ذکر کیا تو اس مرتبہ وہ بھی حیران ہوئی، مگر مجھے کچھ نہ کہا۔ اگلے روز سے ہی میں کمپنی سے سیدھا مالک کے گھر چلی گئی۔ مالک کا گھر باہر سے تو بہت بڑا تھا، میرے مطابق اندر اور بہت سے ملازم ہونے تھے، مگر جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی تو میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے، کیونکہ گھر میں ایک چوکی دار کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ مگر جان تو تب نکلی جب مالک گھر میں آیا اور عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگا۔ مالک کو دیکھ کر مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کا ذہنی توازن برقرار نہیں ہے۔ مجھے مالک سے خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر میں کچھ کر نہیں سکتی تھی، کیونکہ اگر کچھ کرتی تو مجھ سے میری نوکری چھوٹ جاتی، مالک مجھے نوکری سے نکال دیتا اور پھر مجھے واپس پاکستان جانا پڑتا۔ میں نے مالک سے پوچھا کہ گھر کا کیا کام کرنا ہے، تو اس کی بات نے میرے 14 طبق روشن کر دیے۔ جب مالک نے کہا کہ تمہیں میری خدمت کرنی ہوگی، جتنی رقم کہو گی اتنی دوں گا، مگر تمہیں مجھے خوش کرنا ہوگا۔ میں مالک کی بات کا اصل مطلب نہ سمجھی، مگر اپنی سمجھ کے مطابق بس اتنا ہی سمجھی کہ کسی کام میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور مالک کی بات پر حامی بھر دی۔ مگر جان تو اس وقت نکلی جب مالک نے مجھ سے غلط کام کروانا شروع کیے، مگر میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، میں بھی کب تک بھاگ سکتی تھی۔
میں نے اپنی سہیلی کو سب کچھ بتا دیا۔ ہم نے وہ نوکری چھوڑ دی اور در در کی ٹھوکریں کھانے لگی۔ جو پیسے پاس تھے وہ سب خرچ ہو چکے تھے، مگر مزید پیسے کمانے کا کوئی وسیلہ نہ تھا۔ ہم جس آزمائش میں ڈلے تھے وہ بہت بڑی آزمائش تھی، مگر ہم دونوں سہیلیاں اس بات سے انجان تھی کہ اصلی آزمائش تو ابھی شروع ہونی تھی۔ ہم دونوں کے پاس جب کھانے کو کچھ نہ بچا تو بھوک اور پیاس کی شدت سے ہم دونوں بھیک مانگنے لگے، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ وسیلہ نہ تھا جس سے ہم روزی کما سکتے، مگر یہ کام ہم دونوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا تھا۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم مزید بھیک نہیں مانگیں گے، مگر کرتی بھی تو کیا کرتی۔ ایک روز بھوک برداشت کرتی ہم دونوں ایک بینچ پر بیٹھی تھیں جب ایک بلی پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا تھا۔ بھوک اس قدر شدید تھی کہ ہم دونوں کی نظریں اس روٹی پر ٹک گئیں، مگر میں نے خود کو جھنجھوڑا اور خود کو اس دنیا میں واپس لے کر آئی، اور یہ سوچ کر ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اب ہم اتنی گئی گزری ہیں کہ ہم ایک بلی سے روٹی چھینیں گی۔ میں اور میری سہیلی روز ہی کام ڈھونڈتے رہے، مگر ہمیں کام آخر کون دیتا وہاں سب پڑھے لکھے تھے، مگر ہم دونوں سہیلیاں ان کی پڑھائی کا مقابلہ نہ کر سکتی تھیں۔ ہمارے پاس تو اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ واپس اپنے ملک ہی آ جاتی۔ بہت مشکل سے ایک کیفے میں ہم دونوں کو کام مل گیا۔ کام تو زیادہ مشکل نہ تھا، مگر تنخواہ بہت کم تھی، لیکن کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر تھا۔ ہم دونوں اس کیفے میں کام کرنے لگے۔ ابھی کچھ روز ہی گزرے تھے، زندگی دوبارہ سے اپنے راستے پر چلنے لگی تھی۔ ایک نئی امید دل میں جاگی تھی، مگر ان تمام امیدوں پر پانی تب پھرا جب دبئی کی پولیس اس کیفے میں آئی۔ کیفے کے مالک نے ہم دونوں سہیلیوں کو اپنے کمرے میں بلایا۔ وہاں بیٹھے پولیس انسپکٹر کو دیکھ کر ہماری تو جیسے جان لبوں پر آ گئی۔ میں نے کانپتے وجود کے ساتھ اپنی سہیلی کی طرف دیکھا جو مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہم لوگ اس سے پہلے کہ وہاں سے بھاگتیں، تبھی ہم لوگوں کو پولیس اہلکار نے گرفتار کر لیا، مگر ہمیں ہمارا جرم نہ بتایا۔ میں تو حیران تھی کہ اگر ہمارا جرم کیا ہے، ہم دونوں کو جیل میں کیوں رکھا گیا ہے۔ گاؤں میں اگر ہمارے اماں ابا کو اس بات کا علم ہو جاتا تو وہ تو جیتے جی ہی مر جاتے۔ مار تو ہم تبھی آئے تھے جب بغیر بتائے گھر سے بھاگی تھیں، مگر اب یہ صورتحال دیکھنے کے بعد وہ نہ جانے کتنی بار بغیر موت کے مرتے۔ میں اور میری سہیلی کافی پریشان تھے۔ ہم لوگوں کو جس وقت عدالت میں پیش کیا گیا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہاں پر انٹرنیشنل کمپنی کا مالک موجود تھا۔ میری نظر اس کے ساتھ بیٹھے گھونگھٹ نکالے ایک عورت پر پڑی۔ یہ تو پاکستان میں رہنے والے مالک کی بیوی تھی، جس مالک نے مجھے دبئی پر کام پر لگوایا تھا، مگر وہ یہاں کیا کر رہی تھی، یہ بات زیادہ حیران کن تھی۔ اب مجھے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا تاکہ ہمیں ہمارا گناہ بتایا جائے، مگر میں تو یہ سوچ کر حیران تھی کہ جب ہمارا کوئی گناہ ہی نہیں ہے تو ہمیں یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وکیل اپنی اپنی کارروائی کرنے لگے۔ ایک وکیل نے مجھ پر یہ جرم عائد کیا کہ میں جس انٹرنیشنل کمپنی میں کام کرتی تھی، میں نے اس کمپنی سے بڑے پیمانے پر پیسے چوری کیے ہیں، اور جب مالک نے اپنے پیسے واپس مانگے تو میں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ تبھی میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ میں نے چونک کر مالک کی طرف دیکھا، مگر وہ تو کہیں اور ہی مصروف تھا۔ اتنا سننا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے چونک کر کمپنی کے مالک کی طرف دیکھا، جو چہرے پر مسکراہٹ سجائے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ کمپنی جس کی تھی اسے کوئی کچھ کیوں نہیں کہہ رہا تھا؟ سب الزامات مجھ پر کیوں لگائے جا رہے تھے، جبکہ میں تو ان سب سے انجان تھی؟ میں نے آنکھوں میں آنسو بھرے وکیل کی طرف دیکھا اور اسے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی، مگر وہ تو میری کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں اتنے وقت سے اس کمپنی میں کام کر رہی تھی، مگر مجھے احساس تب ہوا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے جب میں نے مالکن کے ہاتھوں پر نظر پڑی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ مجھے 3 سال کی قید سنائی گئی تھی، مگر میرا جرم ابھی بھی مجھے معلوم نہیں ہوا تھا۔ ایک روز کمپنی کا مالک جیل آیا اور مجھے دیکھ کر کہکہے لگانے لگا۔ مجھے اس کا کہکہے لگانا بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے دکھ بھری نظروں سے مالک کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا، کاش تم میرا کہا مان جاتی تو آج کم از کم ادھر نہ ہوتی۔ مگر میں نے مالک کو کوئی جواب نہ دیا۔ مالک مجھے چند باتیں اور سنا کر وہاں سے چلا گیا، مگر جاتے جاتے میری روح کھینچ گیا۔
جب اس نے کہا کہ غیروں میں چھپے درندوں کو پہچان نہ سیکھو۔ 3 سال کے بعد مجھے اور میری سہیلی کو پاکستان واپس بھیج دیا گیا تھا۔ میں اور میری سہیلی سیدھا مالک کے گھر پہنچے، جہاں پر مالکن نوکروں پر حکم چلا رہی تھی، مگر آج ان کے سر پر گھونگھٹ نہیں تھا۔ میں نے جیسے ہی مالکن کو آواز دی، مالکن کے مڑنے پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہماری ہمسائی ہی تھی۔ ہمسائی میرے پاس آئی، میرے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ میں تو دنگ ہمسائی کو دیکھنے لگی۔ جب اس نے مجھے کہا کہ کاٹ آئی ہو 3 سال کی قید، تم نے سارا کھیل خراب کر دیا، مشکل سے اتنا اچھا گاہک ہاتھ لگا تھا، سب کچھ برباد کر دیا۔ وہ یقیناً اپنے ہوش میں نہیں تھی، تبھی کچھ بھی کہے جا رہی تھی، مگر ہمسائی کی بات نے میرے 14 طبق روشن کر دیے۔ مطلب یہ سب کیا دھرا ہمسائی کا تھا۔ مجھے اپنی اماں کی باتیں اور خاموشی یاد آنے لگی۔ کتنی مرتبہ انہوں نے مجھے روکنا چاہا تھا۔ اگر میں پاکستان واپس خیریت سے آ گئی تھی تو وہ یقیناً میری اماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، مگر اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اماں کو کیسے اپنا منہ دکھاؤں گی۔ ہمسائی کے خلاف کچھ کر نہیں سکتی تھی کیونکہ یہ پاکستان تھا، یہاں ثبوت مانگا جاتا تھا اور میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کیونکہ ہمسائی امیر تھی، وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں اپنے گھر گئی اور اپنی اماں کے پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگی۔ اماں کچھ روز تو مجھ سے ناراض رہیں، مگر پھر مان گئی۔ میں نے گھر پر دوبارہ سے چادروں کا کام کرنا شروع کر دیا تھا، مگر میں اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ بہت عرصے بعد سننے میں آیا تھا کہ ہمسائی اور اس کے شوہر کو عمر قید کی سزا ہو گئی ہے۔ دونوں غلط کاموں میں ملوث تھے اور پکڑے گئے۔ اللہ نے انصاف کر دیا تھا۔ مجھے میرے اماں ابا کا دل دکھانے اور دل میں لالچ پالنے کی سزا مل گئی تھی، اور مجھے دھوکہ دینے اور مجھ جیسی نہ جانے کتنی اور لڑکیوں کو دھوکہ دینے کی سزا ہمسائی اور اس کے شوہر کو مل گئی تھی۔ آج کل کی نوجوان نسل ہر کسی پر بھروسہ کر لیتی ہے، تبھی ہر کسی سے دھوکہ کھاتی ہے۔ اگر کچھ وقت کے لیے وہ بس اپنے گھر والوں کی سن لے تو یقیناً اس کو اتنی تکلیف نہ جھیلنی پڑے گی جتنی میں نے اور مجھ جیسی نہ جانے اور کتنی بے وقوف لڑکیوں نے جھیلی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔